स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने अभी तक बहुत कुछ देखा। बगी, कैप्टन कुरो और डॉन क्रीक जैसे खतरनाक दुश्मनों से सामना किया, लेकिन अब उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला है जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समंदर के कानून को भी तोड़ देगा। आर्लोंग, एक फिशमैन जिसका खौफ पूरे ईस्ट ब्लू में हवाओं की तरह फैला हुआ है, जो अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ से पूरे गांव के गांव तबाह कर चुका है, जिसके लिए इंसान सिर्फ बिजनेस का एक जरिया है, उनके खौफ के बदले पैसे कमाने का जरिया। इस एडवेंचर में कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, तो वहीं कुछ पुराने दोस्त भी जैसे जॉनी और यासुका अपने बाउंटी हंटर्स के काम पर वापस लग जाएंगे। और सबसे बड़ा राज नामी के पास्ट के बारे में, जो उसने अभी तक सबसे छुपाया हुआ था। ये है आर्लोंग पार्क सागा, फिशमैन और ह्यूमंस के दरमियान एक जंग जो नफरत से शुरू होगी और आज़ादी तक जाएगी। पहला एपिसोड शुरू होता है लूफी के वापस होश में आने से। होश में आते ही लूफी सांजी को क्रू ज्वाइन करने की ऑफर फिर से देता है, लेकिन सांजी डिक्लाइन कर देता है। इसी तरह लूफी और सांजी बातें कर रहे होते हैं जब सांजी लूफी को ऑल ब्लू के बारे में बताता है। वो लूफी को बताता है कि वहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे ब्लूज मिलते हैं और हजारों किस्म की मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं, जो कि किसी भी शेफ के लिए एक जन्नत की तरह है। लूफी को ये सब बताते हुए सांजी बहुत एक्साइटेड होता है। सांजी को इतना एक्साइटेड देखकर शेफ जेफ एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद सांजी और लूफी डाइनिंग हॉल की तरफ आते हैं और जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तब अचानक पैटी खड़ा होता है और सांजी के बनाए हुए सूप को टेस्टलेस कहने लगता है और अपना खाना नीचे फेंक देता है, जिस पे सांजी को बहुत गुस्सा आता है। पैटी सांजी से कहता है कि वो एक बेकार शेफ है और आए दिन वो कस्टमर से लड़ाई करता है, जिसकी वजह से अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पैटी के बाद कार्ने भी यही शिकायत करता है और आखिर में शेफ जेफ भी अपनी प्लेट से सूप खत्म करके प्लेट को जमीन पे फेंक कर तोड़ देते हैं और वो भी सांजी से यही शिकायत करते हैं कि उसका खाना बहुत बेकार है। सांजी गुस्से में डाइनिंग हॉल से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद लूफी जब खाना टेस्ट करता है तो वो जेफ से पूछता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। सांजी का बनाया हुआ खाना लाजवाब है। फिर शेफ लूफी से सच शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि वो सांजी को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अब बराते का मोहताज नहीं है और अब वो अपने सपने के लिए अपना सफर शुरू कर सकता है और वो बेवकूफ लड़का प्यार से बताई हुई बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि बराते से उसका एक इमोशनल कनेक्शन है। कोइंसिडेंटली सांजी बाहर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक एक स्ट्रिप डॉल्फिन से लिफ्ट लेके योसाकू वहां पहुंचता है और एक दमदार एंट्री देता है। सेटल होने के बाद वो लूफी को बताता है कि जोरो ने उसे यहाँ पे भेजा है लूफी को ले जाने के लिए, क्योंकि नामी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उन्हें डर है कि वो आर्लोंग पार्क की तरफ जा रही है और नामी को रोकने के लिए उन सबको जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सांजी भी लूफी को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है और लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सब सामान पैक करते हैं और अपने सफर पर निकलने वाले होते हैं। लूफी किचन से खाना पैक करवा रहा होता है जब शेफ जेफ अपनी लॉग बुक लेकर उसके पास आते हैं, लेकिन लूफी वो लॉग बुक लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो इस एडवेंचर में सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। बाराते को छोड़ना सांजी के लिए बहुत मुश्किल है और इन दी एंड जब वो जाने वाला होता है तभी पैटी और कार्ने उस पर अटैक कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुमसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सांजी जाते जाते भी उन्हें हरा देता है। शेफ जेफ सांजी को गुड बाय कहते हैं और सांजी उनकी आवाज सुनकर इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ शेफ जेफ के लिए भी आसान नहीं है कि उनके बेटे जैसा अब उनको छोड़कर जा रहा है। शेफ जेफ के सामने वो अपने घुटनों पर बैठता है और उनको गुड बाय कहता है। इस तरह लूफी, सांजी और योसाकू नया सफर शुरू करते हैं। रास्ते में योसाकू लूफी को आर्लोंग के बारे में बताता है और तब उसे याद आता है कि नामी उसका पोस्टर देखकर अजीब बिहेव कर रही थी और यहाँ क्लियर हो जाता है कि नामी पक्का आर्लोंग पार्क ही जा रही है। फिशमैन का नाम सुनकर सांजी और लूफी उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। इनफैक्ट लूफी उनकी ड्राइंग्स भी बनाने लगता है। तब योसाकू ने एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ फिशमैन जैसी दो और ताकतें हैं, जिनमें से एक का नाम 7 सी पायरेट्स है और ये पायरेट्स सरकार के लिए काम करते हैं। नी-हॉक भी 7 सी पायरेट्स का हिस्सा है। और फिर आता है जिनबे, जो कि कुछ फिशमैन पायरेट्स को कंट्रोल करता था और ग्रैंड लाइन पे इतनी तबाही मचाता था जितनी कि आर्लोंग। और आर्लोंग जब ईस्ट ब्लू में गया तब उसने 20 शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया और उसका कब्जा डॉन क्रीक से भी कहीं ज्यादा है।
اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے گوئنگ میری کے اوپر، جہاں نامی اب آرلونگ پارک پہنچنے والی ہے۔ آرلونگ پارک کے گیٹ کے قریب نامی کے پیچھے سے ایک بچہ حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فادر کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نامی اسے ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور ڈھیر سارے پیسے دے کے کہتی ہے کہ اگر زندہ رہے گا تبھی بدلہ لے پائے گا۔ دوسری طرف آرلونگ پارک کے اندر مرینز کا ایک کیپٹن ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ آرلونگ اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور ان کی ڈیل سیٹل ہو جاتی ہے۔ مرینز کو سی آف کرنے کے بعد نامی اندر آتی ہے۔ نامی کے آنے کی خوشی میں آرلونگ سیلیبریشن اناؤنس کرتا ہے۔ اتنے میں زورو، اوسو اور جونی بھی آرلونگ پہنچ جاتے ہیں۔ زورو ڈائریکٹ اٹیک کرنا چاہتا ہے لیکن اوسو اور جونی اسے بے ہوش کر کے باندھ دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آرلونگ سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے۔ ابھی وہ کنارے کی دوسری طرف گوئنگ میری دیکھتے ہیں اور اپنے شپ کو بھی اسی طرف موڑ لیتے ہیں، لیکن یہاں ایک ان ایکسپیکٹڈ موومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ کنارے کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں، وہاں دو اور فش مین پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے اوسو اور جونی پانی میں چھلانگ مار دیتے ہیں، لیکن زورو بندھے ہونے کی وجہ سے وہاں سے نہیں جا پاتا اور وہ فش مین اس کو پکڑ لیتے ہیں اور آرلونگ کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہاں زورو نامی کو دیکھتا ہے اور نامی اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی آرلونگ پائریٹ کا حصہ ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ صرف ان کا خزانہ چرانے کے لیے تھی۔ یہاں زورو اب اس کے لیے ایک ٹریپ سیٹ کرتا ہے۔ زورو کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب وہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ نامی اسے بچائے گی بھی یا نہیں، اور نامی اسے بچا لیتی ہے لیکن اسے باہر نکالنے کے بعد اور زیادہ مارتی ہے۔ فش مین بھی اس کا بیہیویئر دیکھ کے کچھ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن نامی زورو کی بہت زیادہ پٹائی کر کر اسے بند کر کے چلی جاتی ہے۔ آرلونگ اور اس کے پائریٹس کوکویاشی ولیج کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ولیج نامی کا گھر ہے۔ یہاں پہ ایک آدمی جس نے سر پہ ایک عجیب سی ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک فین لگا ہوتا ہے، اس آدمی کا نام گینزو ہے۔ آرلونگ اور اس کے ساتھی اسے پکڑتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ہتھیار ہے۔ وہ گینزو کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوسو جو کہ پانی میں چھلانگ لگا کر کوکویاشی ولیج میں چھپکے سے گھسا ہوتا ہے، وہ گینزو کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک گھر کی چھت پر چڑھ کر اپنی سلائنگ شاٹ سے آرلونگ کے منہ پر ایک شاٹ مارتا ہے۔ آرلونگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس گھر کو زمین سے اکھاڑ کر دوسرے گھر پر پھینک دیتا ہے۔ فش مین یہ دیکھ کر تھوڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ فش مین کوکویاشی ولیج کے لوگوں سے ان کی زندگی کے بدلے ٹیکس لیتے ہیں، اور اگر فش مین یہاں تباہی مچائیں گے تو کوکویاشی ولیج کے لوگ ان کو پیسے نہیں دیں گے۔ آرلونگ اپنے لوگوں کو اوسو کے پیچھے لگا کر واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف نامی ہل ٹاپ پر ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ وہاں اپنا پرومس پھر سے دہراتی ہے، صرف 100 ملین بیریز اور وہ اس گاؤں کو آزاد کروا لے گی۔ دوسری طرف اوسو کو فش مین سے بچاتی ہے ایک لڑکی۔ وہ اسے غلط راستہ بتا کر اوسو کو بچا لیتی ہے اور اوسو کو بے ہوش کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے۔ جب اوسو کو ہوش آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اوسو بتاتا ہے کہ وہ اپنی دوست نامی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ پھر وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ نامی اس کی چھوٹی بہن ہے اور اس کا نام نوجیکو ہے اور وہ یہاں پر اورنج کی فارمنگ کرتی ہے۔ پھر وہ دونوں اس چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ فش مین سے لڑ کر اپنی جان کیوں گنوانا چاہتا تھا۔ بچہ بتاتا ہے کہ فش مین نے اس کے فادر کو مار دیا اور اب وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نوجیکو اسے غصے سے سمجھاتی ہے کہ وہ صرف بے وقوفی کر رہا ہے۔ اب واپس چلتے ہیں لوفی کی بوٹ پہ، جہاں سانجی نے ایک فیسٹ تیار کیا ہے، جہاں لوفی اور یوساکو کھانے کے بجائے لڑ زیادہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سانجی کو بوٹ کے نیچے ایک بڑا سا مانسٹر دکھائی دیتا ہے اور وہ سب کو الرٹ ہونے کا کہتا ہے۔ یہ سی مانسٹر فش مین کا پیٹ ہے، مومو۔ سانجی مومو کو کھانا دیتا ہے لیکن مومو اسے ہی کھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے سانجی اور لوفی اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور پھر مومو کی ہیلپ سے وہ سیل کرتے ہوئے آرلونگ پارک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آرلونگ پارک میں زورو سب فش مین کی پٹائی کر کر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ وہاں لوفی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تب دیوار کے پار دوسری طرف سے وہ ایک اور آفیسر سے ملتا ہے۔ یہ فش مین ایک آکٹوپس جیسا ہے جس کا نام ہیچن ہے۔ زورو سے یقین دلاتا ہے کہ وہ صرف ایک گیسٹ ہے جو بیس پر آیا ہوا ہے اور وہ آرلونگ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہیچن اسے کوکویاشی ولیج تک رائڈ دیتا ہے اور زورو کے وہاں سے نکلتے ہی آرلونگ اپنے پائریٹس کے ساتھ آرلونگ پارک واپس آتا ہے۔ تب آرلونگ ہیچن سے قیدی کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ پائریٹ ہنٹر رورونوا زورو تھا۔ زورو جب کوکویاشی ولیج پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اوسو کو ایک فش مین پائریٹ اٹھا کے لے جا چکا ہے۔ دوسری طرف بیس پہ کوروبی نام کا فش مین آرلونگ کو اپنے سسپیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ شاید نامی نے زورو کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے۔
نامی ان کی باتیں سنتی ہے اور غصے میں ان کو کانفرنٹ کرتی ہے۔ تب کوروبی اپنے ایکوزیشنز کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے نامی کے روم سے لیا ہوا ایک میپ دکھاتا ہے۔ یہ میپ کوکویاشی ولیج کا ہے اور اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ خزانے کا ہے۔ اتنے میں فش مین اوسو کو بھی وہاں لے آتے ہیں۔ جب ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے تب اوسو موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نامی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے روکتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اوپر سے سسپیشن ہٹانے کے لیے اور اپنی وفاداری پروو کرنے کے لیے اوسو کو سٹیپ کر دیتی ہے۔ اوسو پانی میں جا کے گرتا ہے اور آرلونگ بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ نامی اس سے غداری کبھی نہیں کرے گی۔ جانی یہ سب بیس کی دیوار میں ایک ہول سے دیکھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نامی سچ میں بدل گئی ہے۔ وہ کوکویاشی ولیج کی طرف واپس بھاگتا ہے۔ دوسری طرف زورو کو جب پتا چلتا ہے کہ اوسو آرلونگ پارک میں ہے تو وہ واپس اسی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور یہاں درمیان میں وہ ٹکراتے ہیں لوفی اور باقی سب سے۔ مومو کی ہیلپ سے بہت زیادہ سپیڈ میں آنے کی وجہ سے لوفی کی بوٹ سمندر کے کنارے پہ رکنے کی بجائے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ زورو سے ٹکراتے ہیں۔ لوفی زورو سے اوسو کے بارے میں پوچھتا ہے تو زورو سے بتاتا ہے کہ وہ اسے ہی بچانے جا رہا ہے۔ تبھی وہاں پہ جانی آتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ نامی نے اسے مار دیا ہے۔ پھر وہاں نامی بھی آ جاتی ہے اور نامی انہیں وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ نامی کی بات سے لوفی نہ ایگری کرتا ہے اور نہ ڈس ایگری۔ وہ وہاں زمین پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اتنے میں سے سمندر کے کنارے سے شور آتا ہے۔ کوکویاشی ولیج کے لوگوں کو بچانے کے لیے مرینز کی ایک بڑی شپ آتی ہے۔ مرینز آرلونگ پارک کی طرف ایک کینن بال فائر کرتے ہیں، لیکن آرلونگ اسے اپنے دانتوں سے توڑ کر تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ فش مین پائرٹس مرینز کی بوٹ پہ جاتے ہیں۔ چیو نام کا فش مین مرینز کی بوٹ پہ چڑھ کے مرینز سے فائٹ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ کموڈور پڈنگ کو شروع میں ہی انجرڈ کر دیتا ہے۔ کوروبی مرینز کی شپ کے روڈرز کو توڑ دیتا ہے اور لاسٹ میں ہیچین ایک بڑی سی راک کو گول گول گھما کر ایک آرٹیفیشل میل اسٹارم کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرین کے پائرٹس شپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس ورلپول میں ان کی شپ پھنس جاتی ہے اور آلموسٹ سارے کے سارے مرینز آفیسرز مر جاتے ہیں اور اسی طرح گاؤں والے کی امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف نامی اپنی بہن اور اپنے گھر جاتی ہے، نوجیکو سے ملتی ہے اور نوجیکو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ واقعی یہ سب کرنا چاہتی ہے جو وہ کر رہی ہے۔ تب نامی اپنی بہن کو ایک آنیسٹ رسپانس دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور وقت گزارنا چاہتی ہے۔ وہ لوفی کے پائرٹ کرو کے لیے نیویگیٹر کا کام بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے اپنی ممی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اسی درمیان مرین کے 16 برانچ کیپٹن نزومی کی کمانڈ میں نامی کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہی کیپٹن ہے جس کے ساتھ آرلونگ کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے اور آرلونگ انہیں یہاں نامی کا جمع کیا ہوا خزانہ چرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ اپنے گورنمنٹ کے لوگ ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور نامی کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے۔ نامی اور مرینز کے درمیان لڑائی بھی ہوتی، لیکن نامی اتنے سارے مرینز کا اکیلے مقابلہ نہیں کر پاتی۔ یہاں نامی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آرلونگ کا کبھی بھی وعدہ پورا کرنے کا پلان نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی نامی کو اپنے پاس سے جانے نہیں دے گا، اس لیے اس نے مرین سے ڈیل کر کے انہیں یہاں بھیجا تاکہ وہ نامی کا جمع ہوا خزانہ لے لے اور نامی اس کا کریو چھوڑ کر نہ جا سکے۔ نامی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ غصے میں آرلونگ کو کانفرنٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس بار کوکویاشی ولیج کے لوگ اسے اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ دوسری طرف اوسو لوفی اور اس کے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں سچ بتاتا ہے کہ نامی نے اپنے ہاتھ پہ اسٹیب کیا اور اس طرح وہ وہاں سے بھاگ پایا۔ یہاں اب نوجیکو ان کے پاس نامی کے پاسٹ کے بارے میں بتانے آتی ہے، لیکن لوفی اس سب کو سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ وہ صرف اپنے ایک دوست کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ کر کہ وہ واک کرنے جا رہا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور نوجیکو باقی سب کو نامی کے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے فلیش بیک۔ نامی جب 10 سال کی بچی ہوتی ہے اسے تب سے ہی میپس بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ ایک بک سٹور سے نیویگیشن کی بک چوری کر کے لے کر آتی ہے، لیکن بک سٹور کی اونر اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسی ٹائم وہاں گینزو آتا ہے۔ گینزو نامی کی شکایت لے کر اس کی مدر بیلمیر کے پاس آتا ہے۔ بیلمیر کسی نہ کسی طرح گینزو کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ نامی بیلمیر کو اپنے ڈریمز کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنا بنایا ہوا میپ دکھاتی ہے۔ نامی نے اس پورے آئی لینڈ کا ایک میپ بنایا ہوتا ہے اور وہ بیلمیر کو بتاتی ہے کہ وہ صرف ایک نیویگیشن کی بک چرانے گئی تھی جس کی اسے میپس بنانے میں ضرورت تھی۔ بیلمیر نامی کو کہتی ہے کہ اسے اس سب کے لیے چوری کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ یقیناً اپنے خواب پورے کرے گی۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، جہاں نامی اور نوجیکو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔
لیکن بیلامیر صرف اورنجز کھا رہی ہوتی ہے۔ نوجیکو سمجھ جاتی ہے کہ بیلامیر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سب کو کھانا کھلا سکے، اس لیے وہ ڈائٹ کا بہانہ بنا کر خود کھانا نہیں کھاتی۔ اس کے بعد بیلامیر نامی کو نوجیکو کا ایک ڈریس آلٹر کر کے دیتی ہے۔ اس پہ نامی بہت غصہ کرتی ہے۔ نامی اور نوجیکو اس بات پہ لڑتی ہیں کہ نامی کو ہمیشہ نوجیکو کے پرانے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، جبکہ نوجیکو کو ہر بار نئے کپڑے ملتے ہیں۔ نوجیکو نامی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی پرانے کپڑے پہنتی ہے اور نامی چھوٹی ہے اس لیے اس کے کپڑے پورے آتے ہیں، لیکن دونوں کا آرگیومنٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور نامی نوجیکو سے کہتی ہے کہ وہ اس کی سگی بہن نہیں ہے۔ جب بیلامیر یہ بات سنتی ہے تو وہ نامی کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ نامی کو اور غصہ آتا ہے اور وہ بیلامیر کو کہتی ہے کہ کاش اسے کسی امیر آدمی نے اڈاپٹ کیا ہوتا، نہ کہ بیلامیر نے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ نامی کی باتوں سے بیلامیر بہت ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی نوجیکو کو نامی کے پیچھے بھیجتی ہے۔ وہ نوجیکو سے کہتی ہے کہ نامی کو لے کر آئے، آج ڈنر میں ہم کچھ اسپیشل کھائیں گے۔ دوسری طرف نامی بھاگ کے گینزو کے پاس جاتی ہے اور جب وہ اسے بیلامیر سے اپنے آرگیومنٹ کے بارے میں بتاتی ہے تو گینزو سے بتاتا ہے کہ بیلامیر پہلے کبھی ایسی نہیں تھی، وہ اتنی نرم دل صرف نامی اور نوجیکو کے لیے ہے۔ بیلامیر پہلے بہت ایمبیشیس تھی اور وہ مرینز میں جاب کرتی تھی۔ ایک بار آپریشن کے درمیان دشمنوں سے لڑتے ہوئے آلموسٹ مرین کا پورا بیچ مر گیا، اور جب بیلامیر کو لگا کہ وہ بھی مرنے والی ہے تب بھی وہاں ایک چھوٹی سی بچی ایک اور بچی کو گود میں لیے ہوئے آئی۔ بیلامیر ان دونوں بچیوں کو بچانے کے لیے پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جب چھوٹی بچی سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ لڑکی اس کی بہن ہے تو نوجیکو بتاتی ہے کہ اسے یہ بچی ڈیبریس میں ملی۔ بیلامیر ان دونوں بچیوں کو بچا کر اپنے گاؤں واپس آتی ہے۔ وہ ڈاکٹر نیکو سے بچیوں کو ٹریٹ کرنے کا کہتی ہے اور اس کے بعد وہ انہیں اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ لیتی ہے۔ سب گاؤں والے بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ بیلامیر 2 بچیوں کو سنبھالنے کے لیے بہت ینگ تھی اور ان دونوں بچیوں کو سنبھالنے کے لیے اسے مرینز کی جاب بھی چھوڑنی پڑے گی، لیکن بیلامیر جب اپنا مائنڈ کسی بات پہ سیٹ کر لے تو اسے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ سن کر نامی کو بہت گلٹی فیل ہوتا ہے اور تبھی نوجیکو بھی نامی کو لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ دونوں گھر واپس جا رہی ہوتی ہیں تبھی راستے میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پائریٹس نے آئی لینڈ پہ حملہ کر دیا ہے۔ گینزو دونوں بچیوں کو جھاڑیوں میں چھپا دیتا ہے۔ وہاں سے وہ دیکھتی ہیں کہ آرلونگ پائریٹس کوکویاشی ولیج پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور وہ وہاں کے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں 1,00,000 بیریز ایک ایڈلٹ کے لیے اور 50,000 بیریز چھوٹے بچوں کے لیے۔ کوکویاشی ولیج کے لوگوں کو پے کرنی ہوں گی اور جو ایسا نہیں کرے گا آرلونگ پائریٹس اس کو مار دیں گے۔ ولیج کے لوگ جیسے تیسے آرلونگ پائریٹس کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں، لیکن سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیلامیر اس اماؤنٹ کو پے نہیں کر سکتی۔ بیلامیر کا گھر کوکویاشی ولیج سے تھوڑا باہر ہوتا ہے اور جب آرلونگ پائریٹس واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو انہیں کچھ سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے کہ شاید اب بیلامیر بچ جائے گی، لیکن پائریٹس میں سے ایک بیلامیر کے کچن سے اٹھنے والا دھواں دیکھ لیتا ہے اور اب پائریٹس بیلامیر کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نامی اور نوجیکو بھی بیلامیر کو بتانے کے لیے واپس بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ راستے میں ڈاکٹر نیکو ان دونوں کو روک لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ گھر میں نہیں ملیں گی تو بیلامیر جیسے تیسے 1,00,000 بیریز ولیج کے لوگوں کی ہیلپ سے پوری کر لے گی، لیکن 2,00,000 پوری کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، اس لیے اگر وہ دونوں بچیاں چھپکے سے بھاگ جائیں تو پائریٹس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ 2 بچیاں اور تھیں۔ یہ سن کر نامی رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آرلونگ پائریٹس بیلامیر کے گھر پہنچتے ہیں۔ آرلونگ دروازے پر ناک کرتا ہے اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن بیلامیر اس کے اوپر اٹیک کر کر اسے باہر گرا دیتی ہے اور اس کے منہ پر اپنی گن رکھ دیتی ہے، لیکن آرلونگ اپنے مضبوط جاء سے بیلامیر کی گن کا نوزل توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیلامیر کو مارتا ہے۔ تبھی وہاں گینزو آتا ہے اور ساری سچویشن سے بیلامیر کو آگاہ کرتا ہے۔ پھر وہ بیلامیر کو کہتا ہے کہ وہ 1,00,000 ملین بیریز ان کو دے دے۔ تبھی ایک پائریٹ نوٹس کرتا ہے کہ ٹیبل کے اوپر 3 پلیٹ سیٹ ہیں، تو گینزو بہانہ بناتا ہے کہ آج بیلامیر سب کو لنچ ٹریٹ کرنے والی تھی اور یہ ٹیبل ان دوستوں کے لیے ہی سیٹ ہے۔ پائریٹس کو ولیج رجسٹریشن میں بھی اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ پیمنٹ دینے کے بعد بیلامیر اور پائریٹس کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن تب بیلامیر ایک ان ایکسپیکٹڈ بات کرتی ہے۔ وہ پائریٹ سے کہتی ہے کہ یہ پیسے اس کی بیٹیوں کے لیے ہیں اور اس کے پاس اپنے لیے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دوسری طرف نامی اور نوجیکو جو سچویشن کی وجہ سے آئی لینڈ چھوڑنے والی تھیں،
بیلامیر کی بات سن کر اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ بیلامیر یہ ڈیسیژن اس لیے لیتی ہے کیونکہ وہ اپنی بچیوں کی زندگی کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتی اور پیمنٹ کے بعد ایٹ لیسٹ وہ آئی لینڈ پہ رہ سکتی ہیں۔ بیلامیر کے اس بات کے بعد گینزو اور باقی گاؤں والے پائریٹ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فش مین ایک عام انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ کچھ ہی سیکنڈز میں سب لوگوں کو ہرا دیتے ہیں اور گینزو بھی بری طرح زخمی ہوتا ہے۔ یہاں سے فش مین کی پاور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورا گاؤں مل کے بھی ان کچھ لوگوں کو ہرا نہیں پایا۔ بیلامیر بغیر کسی ڈر اور خوف کے آرلونگ کو فیس کرتی ہے اور آرلونگ بیلامیر کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتی ہے۔ یہ ایک ایموشنل سین ہے۔ اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیلامیر کتنی ریزیلینٹ تھی اور اس کے لیے دنیا میں سب سے اہم نامی اور نوجیکو کی سیفٹی ہے۔ اور اس کے بعد اب ایسٹ بلو میں سب لوگ آرلونگ پائریٹ سے ڈریں گے۔ بیلامیر کو مارنے کے بعد بھی آرلونگ پائریٹس نہیں رکتے۔ ہیچن کو بیلامیر کے گھر سے نامی کا بنایا ہوا میپ ملتا ہے۔ آرلونگ یہ دیکھ کر بہت امپریس ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بچی نے اتنا زبردست میپ بنایا ہے اور وہ اپنے پائریٹ سے نامی کو ساتھ لے جانے کا کہتا ہے۔ گینزو ایک بار پھر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب وہ بہت بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ گینزو کی پوری کوشش کے باوجود وہ نامی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں